बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, हमास के सरबरा इस्माइल हानिया साहब की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है और उनके ऊपर जो हमला हुआ, जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, उसकी कुछ हैरान कुन तफसीलात भी कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी सियासत का, क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक जानिब जमात इस्लामी जो है वो मुतालबा कर रही है कि IPPs के मामलात को सामने लाया जाए, बिजली के भारी बिलों को कम किया जाए, धरना दे रही है और इसका जो दायरा कार है उसको भी बढ़ा रही है, अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ अब एक ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। शामी साहब, आज सर उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब जो हैं वो मिलकर आए बानी PTI से, और बाहर आकर उन्होंने क्या ऐलान किया, क्या बताया कि खुसूसी पैगाम जो है खान साहब का जो है वो उन्होंने दिया है। ज़रा सुन लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। खान की पुकार, अवाम की ललकार। ये तो वो ये कह रहे हैं कि जलसा करेंगे हम 5 अगस्त को। जी हाँ, 4 बजे सवाबी में करेंगे। सवाबी में करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब उसको जो है वो मेज़बानी करेंगे। इसमें क्या आपको क्या एतराज़ है? एतराज़ मुझे तो कभी भी नहीं हुआ सर। बस ठीक है, जलसा करने का उनको हक हासिल है। जलसा करें, अपने जज्बात जो है उनका इजहार करें, दिल की भड़ास निकालें। और ये KPK में होगा, ज़ाहिर है हुकूमत भी दखल नहीं देगी बल्कि मुआवनत करेगी, तो ठीक है, इसमें तो कोई कोई तनकीद तो नहीं हो सकती उनका। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जी आप, क्योंकि ज़ाहिर सवाबी में हो रहा है तो मुल्क भर से लोग आएँ, सिंध से आएँ, पंजाब से आएँ, जहाँ से भी आएँ, वेलकम आएँ और बताएं कि जी कितनी बड़ी सपोर्ट है आपको। नकलो हरकत जो है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान का हर शहरी मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा मुल्क तो है नहीं कि आपको इजाज़त लेनी पड़ती हो। कम्युनिस्ट मुल्कों में ऐसा होता था। अच्छा। इजाज़त लेनी पड़ती थी मूवमेंट के लिए, कि यानी जो हमारे ईस्टर्न यूरोप में, सोवियत यूनियन में, मशरकी जर्मनी में आप दरख्वास्त देते थे कि जनाब मैं यानी मसलन साहिवाल से अच्छा ओकाड़ा जाना चाहता हूँ, उसके लिए भी इजाज़त। ओकाड़े से लाहौर जाना चाहता हूँ, अच्छा, लाहौर से मुल्तान जाना चाहता हूँ और फलां वक्त में जाऊँगा तो इजाज़त दे दी जाए। अच्छा। और चीन में तो मैं जो गया था एक बार, तो उस वक्त बहुत पुरानी बात है। अच्छा। यानी 40 साल पहले, 38 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। तो जो रेलवे स्टेशन थे वो सुनसान होते थे। अच्छा। मैंने पूछा भाई रेलवे स्टेशन पर रश क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा यहाँ वही लोग आते हैं जिनकी सीटें रिजर्व होती हैं, फालतू लोग नहीं आते। फालतू लोग नहीं आते। कुछ छोड़ने पहले आप छुट्टी लेंगे। अच्छा। छुट्टी की दरख्वास्त देंगे, जब छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी फिर उसके बाद सीट रिजर्व कराने के लिए आएंगे। जब सीट रिजर्व हो जाएगी फिर आप सफ़र करेंगे। सही। तो इसलिए वही लोग आते हैं स्टेशन पे जिनको सफ़र करना होता है। हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट पे सर वो लोग चले जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि डिसिप्लिन रहे, और इस लिहाज से इस पे तनकीद भी होती है कि लोगों का जो हक है नकलो हरकत का, उस पर कदर नहीं होनी चाहिए। माजी में हुआ है ना सर, रोका गया है, मतलब एक सूबे से जाते हैं तो रोका जाता है। जब आप जो शहर होते थे हमारे बरसों पहले, शहरों की दीवारें होती थी, उनके गिर्द दरवाजे होते थे। अब लाहौर शहर को देख लेना, उसके गिर्द फसील थी, दरवाजे हैं। तो जब शाम के वक्त दरवाजे बंद हो जाते थे, जो बाहर से आता था कोई, उसको फिर उसका नाम नोट किया जाता था। अच्छा। और उसके बाद उसको दाखिले की इजाज़त मिलती थी। तो सारी ये एहतियातें होती थी। तो अब तो बहरहाल आप मूवमेंट कर सकते हैं, और तो 126 मुल्कों को इजाज़त दे दी गई है कि जनाब उनके वीज़ा उनको अराइवल पे मिल जाएगा, उनके शहरियों को। तो वीज़े की पाबंदियां भी कम हो रही हैं। बिल्कुल। अब ये दूसरी बात है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात और वाले कह रहे हैं कि जो 50% जो क्राइम होता है ना वहाँ, वो पाकिस्तानी करते हैं, और फिर उनको सजाएं मिलती हैं। और कितने हैं जिनको उम्र कैद की सजाएं मिली हैं पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ। हाँ जी। वहाँ बैठकर कैंपेन चलाते हैं, तो उनको 10 साल कैद की सजा मिली है, किसी को उम्र कैद की मिली है, डिपोर्ट भी किया गया कई, और डिपोर्ट भी किया गया है। और फिर यह है कि वहाँ टिकटॉक बनाते हैं ये पाकिस्तानी बगैर इजाजत। बास लोग ऐसे बगैर इजाजत ख्वातीन की तस्वीरें बना लेते हैं, और फिर उनको टिकटॉक के ऊपर
ان کو کیا کہہ رہے ٹیلی نشر کر دیتے، اپلوڈ کر دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں۔ تو پھر اب اور سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، یہ اعداد و شمار ہے جو ہماری وزارتیں جو ہے نا سمندر اس نے خود بتائے، اور سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں بھائی اپنے یہاں ہمارے یہاں بیمار لوگوں کو نہ بھیجیں، ہمارے یہاں بھکاریوں کو نہ بھیجیں جو جاتے ہیں بڑی تعداد میں، نا ہمارے یہاں انسکلڈ لوگوں کو نہ بھیجیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر چلے جاتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں سکل کے، اچھا ہاں جی، آتا جاتا کچھ نہیں اور بس آتا جاتا کچھ نہیں اور پہنچ گئے۔ ایسے ڈرائیور چلے جاتے ہیں ڈرائیونگ نہیں آتی، آئی ٹی والے چلے جاتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کمپیوٹر کا۔ صحیح۔ اب یہ سارا ایک چھلی لگانی ہے، ہم نے جو کام پاکستان میں کیا ہے، آپ دیکھیں 2% سے کم ہم اپنی جی ڈی پی کا تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اور صوبے اور مرکز ملا کر ہمارے محی الدین وانی صاحب ہیں سیکرٹری ایجوکیشن وفاقی حکومت کے، بڑے دھڑلے کے افسر ہیں، اور اب وہاں گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری تھے، تو تعلیم کے میدان میں اور سماجی شعبے میں بہت کام کیا انہوں نے، بہت کام کیا۔ اب آپ اسلام آباد میں آئے ہیں، وہاں بھی لگے ہوئے، مفت کھانا دے رہے ہیں بچوں کو اور ان کو ایکسپرٹ بنا رہے ہیں آئی ٹی کی تعلیم۔ لیکن اب وہ ایک جناب ہم نے کمال کر دیا ہے، 1.5% سے بڑھا کر 1.91 جی ڈی پی کا وہ جناب تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے، بہت بڑا۔ اب آپ کے ہمسائے میں 4%، کہیں 5%، کہیں 6%، اور بھارت کو دیکھیں، بھارت کی آبادی ہے 1.40 ارب، دنیا میں سب سے بڑا آبادی کا ملک ہے، چین کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور اس میں جو آؤٹ آف سکولوں سے باہر بچے جو ہیں 1.20 کروڑ ہیں، اور ہمارے یہاں 2 کروڑ، ہماری 24 کروڑ کی آبادی ہے، 2.60 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں گتھم کتا ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بنیادی ابھی یہ جھگڑا پڑا ہے، جلسے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ گرفتار ہوگا ضمانت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور وہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہمارے ہمسائے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو کوئی شرم کر لینا ہم بھی، ہماری پرائورٹیز میں ہے کوئی صحت کیا ہوگی، تعلیم کیا ہوگی، ترقی کیا ہوگی، اور اب لگے ہوئے جلسہ ہوگا، وہ جلسہ کرے آپ۔ اور خان صاحب جو ہیں مقدمے پہ مقدمہ قائم ہو رہا ہے، وہ بھائی کو خدا خوفی کرے، اور یہ وہ کہتے ہیں گرینڈ الائنس بنائیں گے۔ ہم کتنے گرینڈ الائنس بنا چکے ہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے، کتنی ہم جدوجہد کر چکے ہیں، پھر وہی گرینڈ الائنس ہوتا ہے، پھر وہی جمہوریت ہوتی ہے، پھر وہی نعرے ہوتے ہیں، جب اقتدار میں آ جاتے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ابھی وہ رؤف حسن جو ہے ضمانت ہو گئی ہے سر، ان کی ضمانت ہو گئی نا، لیکن رہا نہیں ہوئے، گرفتار کیا گیا، کیسے کیسے ایف آئی آر میں الزام لگا دیے گئے۔ آج عمر ایوب صاحب بتا رہے تھے کہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسے دیے کہ بارودی مواد ہمارے ہی دفتر میں رکھ دو، اندازہ لگا، اور پھر کہا ایک فلاں اخبار نویس جو انڈیا کا اس سے مل لی ہے، یہ کال کر لی۔ تماشا کیا بنایا ہوا ہے، اس کو پنجرہ بنا دیا ہے ملک کو، یعنی یہاں جانور رکھنے ہیں ہم نے سارے، کوئی توقیر انسانیت میں تو کوئی چیز ہے، ہم آزاد شہری ہیں بھائی، کسی پہ جرم تو کوئی ایسا ثابت کرو، کوئی الزام لگاؤ جو ڈھنگ کا ہو۔ اب وہ جناب ڈیوٹی مجسٹریٹ نے 2 منٹ میں ضمانت لے لی ان کی کہ رہا کرو ان کو، یا وہ دفتر کھولنے کا بھی آرڈر ہو گیا، وہ دفتر بھی کھول دیا وجہ کیا پی ٹی آئی کا کہ جی اس میں آگ بجھانے کے حالات نہیں ہیں۔ تو ہم کہاں، ہمیں وہ جو ہمارے اشفاق احمد خان صاحب تھے، ان کا پروگرام ہوتا تھا، وہ بڑا مشہور پروگرام تھا تلقین شاہ کا، وہ کہتے ہیں اپنے ملازم، اور ہدایت اللہ اپنے ملازم کو کہتے طے ترقی نہیں کرنی۔ وہ ہدایت اللہ اپنے مقتدر طبقات کو ایڈریس کرتے تھے، اگرچہ بھائی طے ترقی نہیں کرنی، تم وہی کہ وہی پھنسے رہو گے، وہی جھگڑے ہیں، وہی نعرے ہیں، وہی حرکتیں ہیں، وہی تعزیریں ہیں، اور وہی کیا نتیجہ، اور ملک کو کہاں ڈال دیا، کب تک ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ اور بھئی یہ جمہوریت، اب آپ آؤ جلسے کرو، آرام سے بات کرو، اس ملک کی فکر بھی کرو، آپس میں مل کے بیٹھو، اس کو آگے لے کے جاؤ،
اس کی تعلیم کی طرف توجہ سر کرو. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو گرینڈ الائنس ہے آپ کے خیال میں مطلب بن بھی پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ جس طرح ابھی تو مولانا 15 دن ابھی کوئی ہوا نہیں ہے معاملہ. جماعت اسلامی اپنا دھرنا لے کے بیٹھی وہ کہہ رہے ہیں ہم شامل ہوں گے جماعت اسلامی کے ساتھ. بالکل ہوں شامل, دھرنے میں شامل ہوں, گرینڈ الائنس میں شامل ہوں, بسم اللہ, سر آنکھوں پہ کچھ کر کے تو دکھائیں, پھر بات چیت کر لیں, بات چیت سے معاملات درست کریں. ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے, ایک دوسرے پہ تبرک کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. سر لیکن یہ جو تنقید ہو رہی تھی پی ٹی آئی پہ کہ جی وہ تو صرف فوج سے مذاکرات آرمی چیف سے چاہتے ہیں, اس میں تو بہتری ہوئی نا کہ چلو گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ جائیں گے, جماعت اسلامی والے اگر آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں. پھر ایک ہی جناب بگی پہ سوار ہوں گے, محمود و ایاز ہوں گے, ایک ہی سب میں کھڑے ہوں گے, تو مولانا فضل اچھی بات ہے, ایک اچھا میسج جائے گا. پھر بیٹھ کے بات چیت کر لیں اپنے مخالفت, آج دھنگا مشتی تو نہ ہونا. خواجہ آصف صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ تو دیا ہے کہ جی ہماری طرف سے نمائندے اچکزئی صاحب ہیں, لیکن ان سے کیا پوچھا ہے اچکزئی صاحب سے کہ وہ فوج سے بات کریں گے یا سیاسی جماعتوں سے؟ خواجہ آصف صاحب تو بیچارے ویسے ہی کچھ کھسک گئے ہیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پتہ نہیں ان کے جو اعجاز صاحب, جنرل اعجاز صاحب تھے, قمر جاوید باجوہ صاحب کے سسر, ان کے گھر پہ سارے معاملات طے ہوتے تھے. کہتے تھی وہاں بیزار ہو گئے ہمارے جو کیا نام تھا, فیض صاحب, فیض حمید, اور انہوں نے کہا جناب ان سے ہم تو تنگ آ گئے ہیں عمران خان سے, بیزار ہو گئے ہیں, آپ لے لیں حکومت. تو ان کے ساتھ مل کے ساز باز سے حکومت بدلی گئی. اب وہ ایک ہمارے جواد بٹ صاحب ہیں, وہ بھی اپنے گجرانوالہ کے احمد نگر کے وکیل ہیں, کالمسٹ بھی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ باوثوق ذرائع نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی خواجہ آصف سے. جنرل فیض حمید کے قریبی حلقوں نے یہ بات بھی بتا دی ہوگی. او بھائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جن باتوں پہ شرمانا چاہیے. اگر آپ فوجی افسروں کے ساتھ بیٹھ رہے تھے, ساز باز کر رہے تھے, حکومت ختم کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے, آفرز لے رہے, آپ کو ان پہ شرمانا چاہیے نا, اترانا تو نہیں چاہیے کہ آپ جناب بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ اندر کوئی ایک بات کبھی دوسری بات. اب یہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, اور کیا ہو گیا آپ کو, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ تو کلاس فیلو ہیں نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے, وہاں کامرس کالج میں کٹے تھے. اچھا, اور خواجہ صفدر کے بیٹے ہیں, میرا خیال کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی جو بونگیاں ہیں وہی کافی ہیں نواز شریف صاحب کو تنگ کرنے کے لیے. اچھا, وہ لگے ہوئے نا ان کے, اب کہہ رہے ان کے حلقے کا حلقہ کھلوائیں, 130 جو ہے اس میں ووٹ پتہ نہیں جعلی پڑ گئے ہیں, کیا ہوا ہے. وہ کیا باری صاحب جو ہیں وہ ایک این جی او کے, انہوں نے اب انٹرویو دے دے کے لوگوں کو ٹی وی اور ایک دھمال ڈال رکھی ہے. وہ تو سر ٹرائبونل میں جائے معاملہ ختم, وہاں ٹریبونلز میں معاملات ہیں, چلاؤ مقدمہ, ثابت کرو, الیکشن دوبارہ کرا لو, اس میں کیا ہے. اچھا سر, نواز شریف صاحب کو پتہ لگے وہ خود ہی کہیں گے بھائی کرا لو الیکشن دوبارہ, بسم اللہ. مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں نہ جینے کا سلیقہ ہے, نہ مرنے کی ادائیات. آپ دیکھیں نا, آپ ادھر الیکشن ہو گئے صدارتی ایران میں, ادھر ہو گئے انڈیا میں پارلیمانی, بالکل, برطانیہ میں ہو گئے, 14 سال بعد لیبر پارٹی واپس آ گئی. بالکل, تو کیا ہوا, الزام نہیں ہے کوئی. ابھی وہاں امریکہ میں اب ٹرمپ صاحب اور وہ کمائلہ جو ہماری, ٹرمپ صاحب تو سر فرما رہے ہیں کہ میں جیسی عہدہ سنبھالوں گا تو وہ جو جن کو کیپٹل ہل کیس میں سزا دی گئی نا ان کو سب کو میں چھوڑ دوں, اور وہ تو سزائیں معاف کر دوں. نیچے جا رہی ہے, وہ پول میں آگے ہیں, آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں کمالہ ہیرس. اب بات وہ کہتے ہیں یہ تو بن گئی بلیک امریکی, کیسے بن گئی, یہ تو انڈین تھی پہلے, اب اس میں ہنگامہ ہو رہا ہے. لیکن امریکہ کے اندر بھی کیڑے پڑ رہے ہیں. والد ان کے تھے نا سر, یعنی کہ سیاہ فام. والد سیاہ فام تھے, جمائکا کے تھے. جی ہاں, ان کی والدہ انڈیا کی تھی. بالکل. لیکن بہرحال وہاں ٹرمپ صاحب اپنے جوہر دکھا رہے ہیں, اور وہ اپنی جو بھی ہوگا نتیجہ نکلے گا. مگر میری گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں, نتیجے قبول ہوتے ہیں, کام شروع ہو جاتا ہے. ہمیں آج تک کتنے الیکشن کرا لیے, ہر الیکشن کے بعد ہنگامہ ہے, الزام ہے. تو ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے ساتھ, اور بڑھ کے مارتے ہیں ہم طرح طرح کی. ہاں, اچھا دلچسپ بات یہ ہے سر کہ کاملہ کے جو والد تھے ان کا نام بھی ڈونلڈ ہی تھا. ایران والے ہمارے بھائی آ کے ان کو
مار کے چلا گیا میزائل. ہاں جی. اسماعیل ہنیا, ہاں جی, ان کا جنازہ پڑھا دیا آج سر ان کا نماز جنازہ ہو گئی ہے, ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے. ہاں جی, دعائے مغفرت ہو گئی. او بھائی ہوا کیا ہے سر یہ تو بتاؤ. اب اس میں جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں بڑی حیران کن ہیں. اچھا پہلے وہ بتائیں, اب جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے کہ 2 دن کا الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے سر, وہ ہماری بات مان لو. ہاں اب ایک بات سنیں, وہ ہمارے فرما رہے ہیں اب میڈیا کے سامنے مذاکرات ہوں. ہاں جی, تیسرا دور جو ہوگا وہ میڈیا کے سامنے ہو, تو ہم اب تاکہ پتہ چل جائے کوئی کون سی بات کہہ رہا ہے, وگرنہ ہم اس دھرنے کو پھیلا دیں گے. چاروں صوبائی دارالحکومت بالکل جگہ جگہ دھرنا دیں گے اور پوری ملک کی تحریک چلائیں گے. اور اب بجلی کے بلوں سے حکومت گراؤ تک بات چلی جائے گی. ہم اب حکومت کرائیں گے, جو کچھ چاہیں کریں حافظ صاحب, جذبات کو قابو میں رکھیں, قانون میں اور آئین میں جو گنجائش ہے اس کے مطابق کریں, اس سے آگے نہ بڑھیں. اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا. صحیح. بڑی بڑی تحریکیں جو ہیں وہ اس میں یعنی مشکلات کا سامنا کر چکی ہیں. قانون کے دائرے میں احتجاج جو ہے وہ کریں, آپ کا حق ہے, اس سے آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایران آ جائیں آپ. سر میں ایران سے پہلے ذرا ایک ڈیولپمنٹ بتا دوں, کیونکہ آج وہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی بڑے سرگرم تھے نا, تو وہ ملے آج. ہاں جی, اس سلسلے میں گوہر صاحب بھی ہے نا, وہ تو سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری بس پٹیشن تقریباً تیار ہے, اب ہم لے کے جا رہے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب آج ملے وزیر اعظم سے, گوہر اعجاز صاحب. گوہر اعجاز صاحب وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, زرداری صاحب سے ملیں گے سنا. ہمارے سہیل بڑا صاحب بھی گئے, ہو گئی ہے شاید ملاقات, شاید مجھے کنفرم نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, میرے خیال ہے ہو گئی ہے ملاقات. تو بھئی اب ہائے کوئی دوا کرو, ہائے کوئی دعا کرو, ہائے جگر میں درد ہے, ہائے جگر کو کیا کروں. تو زرداری صاحب سے پوچھنا چاہتے ہوں گے نا, آپ نے جو معاہدے کیے تھے آئی پی پیس کے, وہ کیسے کیے تھے, کیوں کیے تھے؟ وہ آغاز تو وہی سے ہوا ہے نا. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو کس سے ہوئے, کیا ہوئے, کس دور میں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس میں نہیں جا رہے, بس آپ ریلیف دے دیں. مصطفیٰ کمال صاحب, اور وہ ریلیف دے دیں. اب میں ذرا سناؤں سر, کیسے ملے گی؟ ایسے ملے گی جو آج عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے, وزیر اعظم نے کچھ ریلیف کی باتیں کی ہیں, ذرا سنا دوں. کیا کہا ہے انہوں نے؟ کہا 10 دن کے لیے بل مؤخر کر دو. ہاں جی, تو 10 دن کے بعد پھر دینے پڑیں گے. دینا تو پڑے گا, پیسے تو دینے پڑیں گے. بھائی بات یہ, لوگ چاہتے ہیں کہ بجلی کم قیمت ہو, اس کی قیمت کم ہو, ٹیکسز کم ہو. گوہر اعجاز صاحب کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ دینے سے انکار کر دیں, اور سپریم کورٹ جا رہے ہیں. چلے جو کچھ بھی ہو, یہ کام تو ہونا چاہیے. صحیح. بجلی کے بل جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے, اور کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے. یہ سب خواہشات تو بہت, خواہشات میں ہم برابر کے شریک ہیں, لیکن ہوگا کیسے یہ تو پھر حکومت کو بتانا پڑے گا, گوہر اعجاز کو بتانا پڑے گا, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بتانا پڑے گا, اور تب ہی کوئی معاملہ چلے گا. وگرنہ تو دیواروں پہ ٹکر ہے اور دیواروں کے اندر چیخیں ہیں, اور پتہ نہیں کون سنے گا اور کب سنے گا. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ کیونکہ موجد ہے نا اس کے آئی بی پیز معاہدوں, ہاں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 94 یہ کام شروع ہوا. اب کوئی بتا دے کہ اس کو ترکیب ایسی بتا دے کہ یہ ان سے کوئی جس کو شروع کرنا آتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے, ختم بھی کرتا ہے, ہو سکتا ہے. اچھا کوئی تو گھنڈی ہوگی نا ان کے پاس. صحیح, ترکیب دیکھ لیتے ہیں سر, کوئی سامنے آتی ہے نہیں. اچھا اب سر ذرا آ جاتے ہیں ہم ایران کے مسئلے کے اوپر. تو گوہر اعجاز صاحب جو ہیں, مجھے ایک صاحب ابھی دوست ملے, اچھا کل کہ بھئی نگران حکومت بن رہی ہے, کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ گوہر صاحب بھی جوہر دکھائیں گے. اچھا, وہ فچ والی بات ہے, وہ جو فچ نے بات کی تھی. ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے یار, نگران حکومتیں دیکھ لیں, پارٹیوں کی حکومتیں دیکھ لیں, کولیشنز دیکھ لیں. ہم اس لب نے نہ کی مسیحائی, ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا, ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. حکومتیں تو ہم نے کئی دیکھ لی, اور چین ہی تو ہمیں آتا نہیں ہے. ایک حکومت قائم نہیں ہوتی, دوسری کی فکر شروع کر دیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہماری حکومت دسمبر میں بن جائے گی اور ہم ختم کر دیں گے. کوئی کہہ رہا وہ بھائی حکومت آنی جانی چیز ہے, ملک باقی رہتے ہیں, ملکوں کو بقا ہے, انہیں رہنا چاہیے. آپ اتنا حکومت کے شوق میں مبتلا نہ ہونا کہ حکومت کریں, سلیقے سے کریں. ٹیکنوکریٹ آ جائیں, سیاسی لوگ آ جائیں, سارے مل کے آ جائیں, ایک دوسرے سے لڑ کے آ جائیں, اور ملک کے لیے تو کچھ کریں نا.
اب اس لڑتے جھگڑتے ہیں اور ادھر نہ صحت کا کوئی حال. آج تو میں دیکھ رہا ہوں آج لاہور میں بارش ہوئی نا, 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا سر. شدید بارش, 357 ملی میٹر بارش ہوئی, اور لیکن پانی تو نکل گیا کافی حد تک, لیکن ہسپتال جو ہے, سروسز ہسپتال جو ہے, اس میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا. وہ عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ وہ اس لیے ہوا کہ کھڑکی کھلی رہ گئی تھی, اس لیے پانی اندر آیا, تو یہ نااہلی ہے. تو کھڑکی کون بند کرے گا؟ وہاں کے لوگ ہی بند کریں گے نا. یہاں روشن دان بند کرنے ہیں, کھڑکی بند کرنی ہے, دروازہ بند کرنا ہے, کون کرے گا؟ کھڑکی سے سر یاد آیا کہ وہ جو میزائل آیا نا اسماعیل ہانیہ صاحب کو لگا, وہ آیا کھڑکی سے, اور وہ ان کو ٹریس کیا گیا ان کے واٹس ایپ سے. اب یہ بات یہ ہو رہی ہے, وہی جو ہم پیگاسس سافٹ ویئر کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ امریکی اخبار ہے, اس نے وہ عمارت کی تصویر لکھا ہے یار. ہاں جی, تصویر بھی, بات تصویر جو چھاپی, بات یہ نہیں ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ آیا آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیا تھا اور وہ کام نہیں کیا اس نے, یا آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کیوں نہیں کی؟ سر ایئر ڈیفنس سسٹم تو اس وقت کام کرے جب یہ کلیئر ہو, پتہ لگے, ڈیٹیل آئے کہ وہ کیا کسی دوسرے ملک کی سرحد سے آیا ہے میزائل, یا اندر سے ہی قریب سے آیا ہے. اس کا کوئی حفاظت نہیں ہونی چاہیے, اندر سے جو مار کے چلا جائے, اور پریسائز لوکیشن کے اوپر وہاں. تو کوئی اس کی مہمان کی کوئی اس کا کوئی کہیں ٹیلی فون جو تھا اس کا ٹریس ہو گیا موبائل کے ذریعے. تو موبائل کیوں دیا مہمان کو بھائی؟ سر وہ ان کا اپنا موبائل تھا, وہ نہیں, اس واپس لے لے بھائی, سیکورٹی میئر ہے, آپ دور رکھیں. ہاں, اس پر ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں. قطر میں محفوظ تھے, برسوں سے رہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. یہیں کیوں نشانہ بنایا گیا؟ یہی وہ کہتے ہیں. سر ایک بریک لے لیں, بریک لے لیں. تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ان کے جو حماس کے فوجی ونگ کے سربراہ ہیں محمد زیف, ان کو بھی ہم نے نشانہ بنایا. تازہ یہ خبر آئی ہے, ابھی کنفرم نہیں ہوئی, لیکن اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے جی ہاں کہ ہم نے ان کی جان بھی لے لی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا سر ایک بریک لے لیتے ہیں, اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے. سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پہ. ویلکم بیک. اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت اور اس کے بعد سر اب جو انکشافات ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے ان پر حملہ کیا گیا, اس پر کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکیورٹی امور کے ماہر. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب, سلمان صاحب, بہت شکریہ. کیسے ہیں سید صاحب؟ ذرا یہ ہماری رہنمائی کریں, ہم بڑے الجھے ہوئے ہیں اس بات میں کہ جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا تہران میں, تو کیا کوئی ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا, یا کوئی اور احتیاطی تدبیر نہیں کی جا سکتی تھی جس سے وہ اپنے معزز مہمان کی حفاظت کر سکتے؟ کیا وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے؟ جی شامی صاحب, بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, تقریباً 50 سال پر محیط جو موساد کی ہائی لیول, ہائی پروفائل پولیٹیکل اسیسینیشن کی تاریخ, تجربہ اور مہارت ہے, وہ پوری دنیا اس سے واقف ہے. آپ کو یاد ہوگا میونخ اولمپکس سے لے کے آج تک اپنے سیاسی مخالفین اور ان کے رہنماؤں کو کس طرح جو حماس کے بانی ہیں احمد یاسین, ان کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا. بالکل. تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو اسماعیل ہانیہ صاحب کے قتل کا جو طریقہ تھا, اس کے حوالے سے دو تھیوریاں موجود ہیں. جو تھیوری ابھی کافی پاپولر ہے وہ فضائی حملے کی حوالے سے ہے, اور ایک کوئی ڈرون کے ذریعے سے کوئی پریسیشن گائیڈڈ میونیشن ان کے کمرے تک داغا گیا. یہ ایک تھیوری ہے. لیکن ابھی سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ خبر بریک کی ہے, اور 7 سورسز اس نے کوٹ کیے ہیں, ایرانی بھی اور اسرائیلی بھی, جس کے نتیجے میں ایک زیادہ اس سے حیران کن اور تشویشناک تھیوری یہ سامنے آئی ہے کہ جناب جس کمرے میں, جس سرکاری مہمان خانے میں اسماعیل ہانیہ صاحب کو ٹھہرایا گیا تھا, اس کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا بم چند ماہ پہلے نصب کر دیا گیا تھا, اس احتمال کے تحت کہ اسی کمرے میں, جو کہ پاسداران انقلاب کی کڑی سیکیورٹی میں ہوتا ہے, عمومی طور پہ اسماعیل ہانیہ صاحب کو سرکاری مہمان کے طور پہ ٹھہرایا جاتا تھا. اچھا, اس تھیوری میں زیادہ وزن دو وجوہات سے ہے. ایک وجہ یہ
کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران جغرافیائی اعتبار سے ایک بڑا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے تقریباً دگنا رقبہ ہے، 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر، اور تہران کے سینٹر میں ایک ایئر اسٹرائک کرنا سفارتی قانونی اعتبار سے بھی ایک اعلان جنگ کے مترادف ہوتا ہے، جس کی اسکیلیشن بھی بہت زیادہ ہے اور رسک بھی بہت زیادہ ہے اور کامیابی کے امکانات بھی کم ہیں۔ اسرائیل تو 1500 کلومیٹر پر واقع ہے۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جو دوسری تھیوری ہے اس میں زیادہ وزن اس لیے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ والے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ساتھ والے کمرے میں ایک اور بڑے سینئر اسلامک جہاد کے جو رہنما ہیں وہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن اتنی احتیاط سے اسماعیل ہنیہ صاحب اور ان کے باڈی گارڈ جو کہ ان کے کمرے کے اندر موجود تھا ان کو نشانہ بنایا گیا کہ ساتھ والے کمرے میں ایک اور فلسطینی اسلامک جہاد کے کمانڈر کو بالکل نقصان نہیں پہنچا، اور جس انداز میں دھماکہ ہوا ہے اس کے فورینزکس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دھماکہ کمرے کے اندر سے ہوا ہے، کمرے کے باہر سے نہیں ہوا، اور جو شیشے وغیرہ ٹوٹے ہیں اور جو دیوار کو نقصان پہنچا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دھماکہ کمرے کے اندر ہوا ہے جبکہ بیرونی سطح سے کوئی چیز اندر نہیں آئی ہے۔ لیکن اس انداز میں اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کرنے کے 3 مقاصد میری نظر میں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف فلسطینی زمین اور غزہ کی پٹی پہ قبضہ کرنا اسرائیل کا مقصد نہیں ہے، بلکہ حماس کی سیاسی جو قیادت ہے اور سیاسی جو پاپولیرٹی ہے اس کو بھی ختم کرنا۔ دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس مقام کا چناؤ کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ صاحب رہتے تو دوحہ میں تھے، لیکن ایران کے دورے کے دوران ان کو ہلاک کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کا یہ مقصد بھی ہے کہ اسرائیل اور حماس اور ایران کے درمیان اعتماد کو بھی نقصان پہنچایا جائے کہ آپ اپنے سب سے بڑے حلیف کے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور ہم جہاں چاہیں آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنے دیگر جو متحرک تنظیمیں ہیں ان کے سامنے ایران کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے نظام کو شرمندہ کرنا بھی ان کا ایک مقصد تھا۔ اچھا ہو گیا نا، وہ تو دیکھیں بالکل دنیا کے سامنے ایران کا جو سیکورٹی کا نظام ہے وہ تو دیکھیں بڑا اس کی تو بڑی سبکی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ایران جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے اس طرح سے اندر سے حملہ ہوا ہے تو اندر کوئی ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ جی بالکل، یہ بات سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز اور مقام اور وقت کا چناؤ کیا گیا اس کے ذریعے بڑا امپورٹنٹ اسرائیل نے اسٹریٹجک سگنل اپنے دشمنوں کو دیا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے تمام حریفوں کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جنوری میں موساد کے سربراہ سے منسوب ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ہم صرف حماس کی دفاعی صلاحیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے، جہاں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، اس میں وقت لگے گا لیکن ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایران کے جو پاسداران انقلاب کی کڑی سیکیورٹی میں جو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے اس کے اندر بھی ایک اگر چند ماہ قبل ایسا بم پہنچا دیا تھا جو کہ تمام تر سیکیورٹی جس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکی، ناکارہ بھی نہیں بنا سکی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس انداز میں حملے کا سب سے بڑا مقصد ایران کو اپنے تمام حلیف جماعتوں اور متحرک گروہوں کے سامنے شرمندہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب۔ یہ بڑا اگر یہ تھیوری صحیح ہے، سوال پیدا ہو گیا ہے، اگر یہ سنگین ترین ایران پر لازم ہے کہ تحقیقات مکمل کرے اور اپنا داخلی نظم جو ہے، اپنا دفاعی نظام جو ہے اس کو درست کرے۔ یہ آپ موٹے موٹے الفاظ استعمال کر کے تو آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، یا نعرے لگا کر تو آپ ہر چیز جو ہے اپنے حریف کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو یہ سنگین سوال جو ہے اس کا جواب دینا لازم ہے اور جلد سے جلد اس کی تحقیقات ہو کے نتائج سامنے آنے چاہیے۔ بالکل سر۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو دھرنا ہے نا، اب اس کی ایک تصویر آئی ہے۔ اچھا، عامر محمود چیمہ صاحب ہیں جی، سرگودا کے۔ اچھا، انہوں نے جناب
نعیم الرحمان صاحب کی اینک خریدی ہے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے میں، اور کہتے کیش پہ پیمنٹ کر کے رسید حاصل کر لی ہے. اب یہ مجھے تو اینک آپ کے وہ صہیب صاحب پنجاب آپٹکس کے انہوں نے بنا کے دی ہے. آپ بھی بھیج دیں. نہیں، انہوں نے تو آنا نہیں لیا مجھ سے. اب مجھ سے یہ میری اینک میں گڑبڑ ہو رہی تھی، مجھے پڑھا نہیں جاتا تھا اینک کے ساتھ. اچھا، اب انہوں نے بنائی، دیکھے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کی اینک جو ہے حافظ نعیم الرحمان تھی، جس کے ساتھ وہ اپنی حکومت کو غضب کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ تو اینک چلی گئی اب عامر محمود صاحب کے پاس. دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلیں بہرحال دیکھتے ہیں. اچھا سر، ایک تو سردار کمال صاحب کا ہمارے انتقال ہوا، آج تدفین ہو گئی ان کی. سردار کمال جو ہے ہمارے بہت بڑے کامیڈین اور تھیٹر کے اور فلم کے اور پوری دنیا میں جن کی دھوم تھی، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. سردار کمال اور ہمارے پروگرام جو دنیا نیوز کا مذاکرات اس کا حصہ تھے، اس کا حصہ تھے، بڑا جاندار حصہ تھے. وہ اچانک انتقال کر گئے، ان کی طبیعت بگڑی. 1 روز پہلے پروگرام ریکارڈ کرایا اور اگلے دن خبر آئی ہے. دل کا دورہ پڑا اور جہاں پر نہیں ہو سکے. آج انہیں فیصل آباد میں سپرد خاک کیا گیا. سب ان کے رفقا موجود تھے اور سب غمگین تھے، ان کے لیے دعا گو تھے. اللہ اس مسکراتا چھوڑ گئے ہیں دنیا کو. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کے غریق رحمت کرے. کا وقت ہو گیا سر، اور وہ آخرت میں ہنستے مسکراتے رہیں. اور آمین. سر ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.